कुदरत ने पाकिस्तान को मुतनव्वे जोग्राफिया, बेहतरीन आबो हवा, वसी व अरीज़ गर्म सर्द रेगिस्तान, सरसब्ज़ व शादाब मैदान, घने जंगलात, खूबसूरत वादियाँ, आसमान से बातें करते पहाड़, समंदर, दरिया, झीलें और बड़े बड़े ग्लेशियर्स अता किए हैं। यही वजह है कि वतन अजीज़ शुरू ही से दुनिया के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है और हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि पुराने ज़माने की इंसानी तहज़ीब के असरात भी जगह जगह मिलते हैं, जिनमें क़िले, इबादत गाहें, बागात और महल्लात शामिल हैं। यूँ समझिए कि ये ख़ित्ता एक ही वक्त में गुंजान आबाद शहरों, कुदरती हुस्न और एक इंतहाई दिलकश तहज़ीब का मजमुआ है। डॉक्टर काशिफ जंजुआ मुल्क की सयाहती सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखते हैं। वो इस हवाले से कहते हैं, पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से एक है जहाँ हर तरह का मौसम मिलता है, जहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, जहाँ पे अगर हम देखें बात करें मुख्तलिफ तहजीबें हमें नज़र आती हैं। एक ऐसा वतन हमारा जहाँ सहरा भी हैं, जहाँ फसलें भी लहलाती हैं, जहाँ बागात भी हैं। वहाँ पे फिर बात आ जाती है कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इसमें हम चीज़ें देखते हैं कि यकीनन हुकूमत का किरदार बड़ा अहम कलीदी हैसियत का हामिल है, मगर इसके साथ साथ लोग उसमें क्या अपना किरदार अदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है पब्लिक के साथ, वो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके साथ अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ जो मुस्तकबिल हमें नज़र आता है वो टूरिज़म का बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल है। यानी कि हम दुनिया में जहाँ मौजूद हैं, अगर हम माली तौर पे अपनी हैसियत की बात करें कि हमारा वतन कैसे ज़र मुबादला कमा सकता है, तो उसमें बुनियादी चीज़ ये एक हो सकती है। इसके लिए हमें बेहतरी की जानिब बढ़ना होगा और हमारे वो तमाम इलाके जहाँ पे कई मौसम हैं, ख्वाह वो स्कर्दू हो, चाहे वो मानसेरा हो, जहाँ पे हमें अशोका की कुतबे नज़र आते हैं, चट्टानों के ऊपर लिखी हुई तहरीरें नज़र आती हैं। फिर एक और जो बुनियादी चीज़ है कि वो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें चीज़ की कमी नज़र आती है, लाहौर से या मुल्क के किसी भी हिस्से से सयाहत के लिए गाड़ियाँ आती हैं टूरिज़म के लिए। वहाँ एक मसला ये भी है, अगर हम गिलियात की बात करें, हज़ारे में बात करें, तो उनका वर्क परमिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग परमिट लेते हैं। तो सबसे बेहतर ये होगा कि हुकूमत को ये ज़रूर करना चाहिए कि सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी कि वो परमिट के सिस्टम को ख़त्म करे, ख़ास तौर पे सयाहत के लिए, सयाहत की फ़रोग़ के लिए, कि जो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी कोस्टरें या बड़ी हाईएस्ट टोटे, उनके लिए आप क्या सहूलत दे रहे हैं। आपको देखना होगा कि कोई लाहौर से अगर गाड़ी टबाद आती है, नथिया गली जाती है, तो हमें उसको सहूलत देनी होगी और यकीनन ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो इस चीज़ को देखे और ताकि वो सारी चीज़ें लोगों को आसानी से मुयस्सर आएँ, वो अपने लोगों की सयाहत कर सकें अपने मुल्क भर की। और ये सब चीज़ें होंगी तो यकीनन जहाँ खुशहाली आएगी, मकामी लोगों को रोज़गार बेहतर मिलेगा, वहीं शॉपिंग्स भी यहाँ से लोग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और ये सारी चीज़ें जब होंगी, जब हम संजीदा होंगे। सफ़र व सयाहत का शौक़ उतना ही कदीम है जितनी इंसानी तहज़ीब। इसी शौक़ ने सयाहत की सनत के क़याम में मदद की और अब सयाहत दुनिया भर की मकबूल तरीन सनत बन चुकी है, जिससे बेशुमार ममालिक खातिर ख़ाज़र मुबादला कमा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आते ही मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू की। इस सिलसिले में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नित नए सयाहती मकामात खोले जा रहे हैं ताकि न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों को भी इस तरफ राग़िब किया जा सके। डॉक्टर काशिफ जंजुआ इस बारे में बताते हैं। हम बात करें अगर कि हुकूमत कहाँ पे लेके जा रही है सारे सिस्टम को, तो अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो हमें हालात बहुत बेहतर की जानिब नज़र आते हैं। हम अगर तरक्याती तौर पे बात करें तो हमारे पास कबायली अजला के लिए बहुत बड़ा बजट आ रहा है। इसी तरह हम टैक्सों की बात करें तो बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी।
اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کی، دیر ایکسپریس وے، سوات موٹر وے فیز 2، پھر اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں. یہ وہ ترقیاتی منصوبے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی. ایسے ہی ہم منصوبوں کی بات کریں، ہزارہ موٹر وے سے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد سے، پنڈی سے ہزارے کے اندر جو آنے والے سیاحتی مقامات ہیں وہاں تک لوگوں کی رسائی آسانی سے ہو سکی ہے. اسی طرح وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اپنے روزگار میں بہتری آئی ہے. تو یہ جتنے موٹر وے اس وقت بھی زیر تعمیر ہیں یا جو بن چکے ہیں، خواہ وہ ہزارے سے ہوں، سوات سے ہوں، دیر سے ہوں، اگر ہم دیکھیں ان کو تو ان کی وجہ سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولتیں ہیں، نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی. ٹورسٹ جب وہ آتے ہیں، وہ راستہ اتنا طویل ہوتا ہے، پرپیچ راستے ہیں، اتنے کٹھن راستے ہیں، ان تک سفر اتنا آسان نہیں رہتا. ایسے میں حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات یقیناً خوش آئند بھی ہیں، اور یہ اگر ہم کہیں کہ ان سے گیٹ وے جو اگر ہزارے کی بھی بات کریں، آگے بڑھنے کا راستہ بھی ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم آگے بڑھ رہا ہے. سب سے بنیادی چیز اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ہزارہ میں، خیبر میں اور دیگر یہ جتنی جگہیں ہیں، گلیات میں ہم بات کریں، گلگت کی کئی بے شمار جگہیں ہیں جہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں آئیں گی. صوبائی حکومتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ٹورزم یقیناً اس کا حصہ بن چکا ہے، صوبائی حکومتوں کے زیر اثر ہے. لیکن وفاقی حکومت بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں تعمیر ہوں گی، یہ راستے کھلیں گے، راہیں کھلیں گی. اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی گاڑیوں کی امپورٹ پہ، بڑی گاڑیوں پہ جو ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ان میں بھی کچھ ایسے اعلانات ہونے چاہیے کہ جو باہر سے آسانی سے امپورٹ ہوں، ان پہ ٹیکسز نہ ہوں، تاکہ ٹورزم کو مزید فروغ ملے، لوگوں کے مالی حالات بہتر ہوں. اور یہ سب اقدامات جب کیے جائیں گے تو حکومت کی یقیناً ایک اکنامی میں اضافہ ہوگا، اور ترقیاتی طور پہ اگر دیکھا جائے گا تو بے شمار ہم ترقی کی جانب آگے بڑھیں گے. پاک چین اقتصادی راہداری پاکستان اور چین کے درمیان ایک تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد پاکستان سے چین کے شمالی خود مختار علاقے سنکیانگ تک گوادر بندرگاہ سے ریل اور موٹر ویز کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل کرنا ہے. یہ راہداری پاکستان چین تعلقات میں مرکزی اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہے. اس منصوبے سے جہاں ملک میں دیگر شعبے ترقی کریں گے، وہاں سیاحت کے فروغ کے لیے بھی یہ منصوبہ سنگ میل ثابت ہوگا. سینئر صحافی سید کمال حسین شاہ پاکستان چین اقتصادی راہداری اور پاک چین تعلقات کے حوالے سے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ پاک چین راہداری ملک میں سیاحت کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، تو ان کا کہنا تھا، جہاں سی پیک میں پورے ملک میں انڈسٹری آ رہی ہے، انفراسٹرکچر بن رہا ہے، وہاں پہ انرجی کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں، زراعت میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اسی تناظر میں ہم دیکھیں کہ سی پیک کے تحت روزگار بھی مل رہا ہے. تو ایک سی پیک کی وجہ سے سب سے اہم چیز جس میں ترقی ہو رہی ہے وہ ٹورزم ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ویژن تھا کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا، سی پیک کی وجہ سے کافی حد تک وہ بہتر ہو چکا ہے، بلکہ پروموٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلے کیونکہ کسی بھی ٹورزم جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو سی پیک خوش قسمتی سے یا پلاننگ سے ان روٹ سے گزر کے جا رہا ہے جہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، تو جس کی وجہ سے ایزی ایکسیس ہو چکا ہے لوگوں کو ٹورسٹ پوائنٹ تک. اگر ہم گوادر سے آئیں، آپ گوادر میں دیکھ لیں، وہاں پہ کئی ہندو مت کے قدیم مندر، عبادت گاہیں وہاں موجود ہیں کوسٹل ہائی وے کے ساتھ، اور وہ دیگر روڈ بن رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ایزی ایکسیس ہو چکا ہے. اسی طرح آگے چلیں آپ بلوچستان میں، وہاں پہ بہترین ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، اور وہاں پہ پروموٹ ہوں گے، لوگ وہاں پہ جائیں گے، روزگار بنے گا. جب وہاں سے نکلتے ہیں آگے آپ پنجاب میں دیکھ، دنیا کی قدیم ترین تہذیب جو ہیں، یہ موٹر وے جو گزر رہا ہے ان کے قریب سے گزر رہا ہے. تو وہاں پر ایزی ایکسیس ہو گیا، لوگ وہاں پہ جائیں گے، روزگار بنے گا، لوگ اپنے نئے کاروبار شروع کریں گے. اسی طرح جب آگے نکل کے ہم آتے ہیں، آپ پنجاب میں دیکھیں کہ سکھوں کی عبادت گاہ پرائم منسٹر پاکستان نے دوبارہ ان کے لیے اوپن کی ہے،
اور جو بھی جتنی بھی ان کی عبادتگاہیں ہیں وہ موٹر ویز کے ارد گرد ہیں، وہ ایزی ایکسیس ہے، چاہے کرتارپور ہو یا حسن ابدال ہو، تو انتہائی ایزی ایکسیس ہے۔ اسی طرح جب ہزارہ موٹر وے میں آپ آگے کی طرف آتے ہیں، ہری پور میں قدیم عبادت گاہیں تھی بدھ مت کی، اس موٹر وے کے قریب سے گزر جب خانپور کے مقام پہ کئی ایسی جگہ موجود ہیں وہاں پہ جائیں گے۔ اسی طرح مانسیرا میں ہے، پھر آگے گزر کر نادن ایریا تک جائیں گے۔ تو یہ روٹس یا یہ موٹر وے اس طرح بن گئے ہیں، اس طرح بنے ہیں، یہ جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک قسم کے لنک کر رہے ہیں ساتھ، تو لنک کر رہے ہیں۔ اس سی پیک کی وجہ سے ٹورزم کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا ٹورزم ایک نام ہے اور مقام ہے، اور جو انفراسٹرکچر پاکستان میں بن چکا ہے، کیونکہ زیادہ تر ٹورسٹ آتے ہیں بائی روڈ جانا خوش پسند کرتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے علاقے دیکھتے ہیں، تہذیب دیکھتے ہیں۔ ان موٹر ویز کے ذریعے، ان ہائی ویز کے ذریعے، اور گورنمنٹ نے جو فیسلٹی دے رہے ہیں ٹورسٹ کو بہت زبردست ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جاپان ہو یا کوریا، کوریا سے چائنا، چائنا سے آپ یورپ، آپ تمام دنیا کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو پہلے یہاں نہیں آتے تھے۔ آپ دیکھ لیں ابھی کورین تھے، جاپانیز تھے، ابھی سری لنکا کے تھے، اور عرب ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ان موٹر ویز کے ذریعے جہاں جہاں یہ ٹورسٹ پوائنٹس ہیں اور یہ خوش قسمتی سے وہاں سے گزر رہی ہیں، خاص کر آپ ہزارہ کی پوری رینج دیکھ لیں، اور اس طرح پنجاب کی، سندھ کی آگے جو موٹر وے بن جائیں گی، پھر بلوچستان کی، اور انشاءاللہ آپ کشمیر سے جب بھی گزرے گا، یہ ہے کہ یہ پورا ایک سرکل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہترین روزگار بھی مل رہا ہے اور ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایڈجسٹیبل ہوں گے، یعنی ڈائریکٹ روزگار ملیں گے، انڈائریکٹ، کیونکہ وہاں پہ نئے ہوٹل بنیں گے، نئے کاروباری سینٹر بنیں گے۔ تو انشاءاللہ ان موٹر ویز کے ذریعے ایک انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں، سی پیک کے ذریعے انڈسٹری کا آئے گا، لیکن یہ ٹورسٹ کا بھی ایک بوم آئے گا جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ملک میں سیاحتی نقطۂ نظر سے خطہ ہزارہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے فلک بوس پہاڑ، قدرتی حسن سے مالا مال حسین میدان، گنگناتے دریا، دلکش آبشاریں اور صاف و شفاف ٹھنڈے پانی کے چشمے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد میں نتیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی اور ضلع مانسیرا میں وادی کاغان، ناران، شوگران اور بالاکوٹ کے پرفضا مقامات انسان کو قدرت کے خوبصورت نظاروں کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع بٹگرام، کوہستان اور تورغر کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اگر ان علاقوں کو ترقی دے کر ان تک رسائی آسان بنائی جائے تو یہ علاقے سیاحوں کی نئی منزلیں بن سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ پہلے سے موجود مقامات کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ نئے سیاحتی مقامات بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر توصیف خالد کہتے ہیں، ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک پروجیکٹ ہزارہ ڈویژن میں جو دو اہم سیاحتی ڈسٹرکٹس ہیں مانسیرا اور ایبٹ آباد، ان میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑے جو پروجیکٹ ہے وہ انٹیگریٹڈ ٹورزم زون کا ہے، جو کہ ٹھنڈیانی اور گھنول مانسیرا میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان دو مقامات کی فیزیبلٹی اسٹڈی اور ماسٹر پلاننگ پر کام جاری ہے، اور امید ہے کہ اسی سال ہم ان دو نئے سیاحتی مقامات کی ماسٹر پلاننگ جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فیسیلیٹیشن کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ ٹورسٹ واش رومز ہیں ٹورسٹ ایریا میں، جو کہ دوران سفر سیاحوں کو جو واش روم اور ریسٹ ایریاز کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم لگا رہے ہیں۔ یہ واش روم جو ہیں وہ گلیات کے مین روڈ پر 8 مختلف مقامات پہ لگائے جا رہے ہیں، جبکہ بالاکوٹ سے
سرٹاپ تک 11 مختلف مقامات پر مین روڈ پر لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سیاح ہیں ان کو میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کے لیے گلیات میں ایوبیہ کے مقام پر اور ٹھنڈیانی کے مقام پر، جبکہ مانسیرا میں کیوائی کے مقام پر ایک ریسکیو 1122 اسٹیشن بھی قائم کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیشن اپنے لحاظ سے منفرد اس طرح ہوں گے کہ ان میں 4x4 ایمبولینسز اور فائر فائٹنگ وہیکلز کا انتظام کیا گیا ہے، اور ریسکیو کا اسٹاف جو ہے وہ سیزن اور سیزن کے بعد کے دنوں میں یہاں پر اپنے فوائد سر انجام دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمے ٹورزم کی ہدایت پر پاکستان کی پہلی ٹورزم ہیلپ لائن 1422 کے نام سے قائم کی گئی ہے، جس میں سیاح جو ہیں یا کوئی بھی ٹورزم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات یا کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستانی سیاحوں کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت شمالی پاکستان کے بجائے ہمالیہ کے زیریں حصوں کی طرف جانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ ان میں ہزارہ ڈویژن کے سحر انگیز علاقے بھی شامل ہیں۔ میجر ریٹائرڈ امجد کیسرانی، جو کہ ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت کے دلدادہ بھی ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں۔ سیاحت کا شعبہ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن کی دولت سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت تحفے کو اپنی معیشت کے بہتر بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن میں پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ بہترین سے بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت علاقوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ہزارہ ریجن اس سلسلے میں خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں وہ خوبصورتی عطا کی ہے جو دنیا کے بہت سے ممالک میں نہیں ہے۔ یہاں آپ کو خوبصورت جھرنے ملیں گے، آبشاریں ملیں گے، وادیاں ملیں گے اور پہاڑی سلسلے ملیں گے، دریا ملیں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی بھی سیاح کو اپنے حسن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہزارہ ریجن میں جو کہ آپ شامل ہوں ہری پور سے، اور آج کل موٹر وے کے اتنے خوبصورت مناظر ہیں کہ آنے والا دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ ریجن کو جس خوبصورتی سے نوازا ہے، اس کا کہیں بھی دنیا کی کسی بھی ملک میں کسی بھی خوبصورت مقام سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اور حکومتوں کے ایڈ ہاک پلاننگ کی وجہ سے اس علاقے میں جو سیاحوں کی اماجگاہ بن سکتا تھا وہ اس قدر سیاحوں کی اہمیت حاصل نہیں کر سکا جتنی کہ کرنا چاہیے تھی۔ آج کل کے دور میں سیاحت انڈسٹری ایک بہت اہم انڈسٹری شمار کی جاتی ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر اور اس کی اہمیت کے پیش نظر آج کل کی حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے ہیں، اور ان اقدامات میں ہزارہ ڈویژن اولین نظر آتا ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں خوبصورت مناظر، خوبصورت دریا اور خوبصورت جھیلوں تک رسائی کے لیے اب سڑکیں بنا دی گئی ہیں، خوبصورت ریزورٹ قائم کیے گئے ہیں، خوبصورت ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ حکومت کے وہ ریسٹ ہاؤسز جو ان علاقوں میں قائم تھے ان کو عام سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف یہ ریسٹ ہاؤسز سیاحوں کو بہت اچھی فیسیلیٹیز مہیا کر رہے ہیں، بلکہ حکومت کے لیے آمدن کا بہت اچھا ذریعہ بھی بن چکے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح جب اس علاقے میں آتے ہیں تو ہمارے ملک کے بارے میں جو منفی رجحانات یا منفی خیالات ان کے دماغوں میں ہوتے ہیں، اذہان میں ہوتے ہیں، وہ بالکل یکسر ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان کا پاکستان کے بارے میں امیج بہتر بننا شروع ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں پاکستان نہ صرف ایک پرامن ملک ہے بلکہ خوبصورت مناظر کی سرزمین ہے جہاں دنیا بھر کے سیاحوں کو آنا چاہیے۔ یقین یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے سیاح یہاں آتے رہے تو ہماری ملک کی ترقی میں، ملک کی معیشت میں ہزارے کا ایک اہم مقام ہو جائے گا۔
ایبٹ آباد میں واقع گلیات کے علاقے کو بھی اللہ تعالی نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے۔ حکومت یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان احسن حمید ان منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، حکومت خیبر پختونخوا کی جو ترجیحات ہیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس ٹائم ٹورزم ہے، اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو انیشیٹوز ہیں، جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے، اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جہاں تک تعلق ہے، ہم نے گلیات میں سسٹینیبل ٹورزم کے لیے بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کر رکھے ہیں۔ ہم نے لسا ٹریک کے اوپر ٹری ہاؤسز کا ایک پورا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جو کمپلیٹلی ٹریز کے اوپر ہوگا۔ اسی کے اوپر ایک ٹری کیفے بھی ہوگا تاکہ نیچے جو کنسٹرکشن ہے اس کو روکا جا سکے، اور کنکریٹ اسٹرکچر کو بیسیکلی ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے گلیات کے اندر کنٹینر ولیج کا ایک پروجیکٹ ابھی لانچ کیا ہے، وہ بھی اپنے پائپ لائن میں ہے، ابھی اس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے چانگلہ گلی میں تقریباً 11 کنال پہ آئس ٹوم کا اینگلوز کا ایک پروجیکٹ جاری کر رکھا ہے۔ ہم نے اس کے اندر 15 ہم یونٹس دیں گے، 15 جو اینگلوز ہیں ان کو وہاں پہ بنایا جائے گا پری فیب سٹرکچر سے، اور وہاں پہ بھی کنکریٹ سٹرکچر کو ٹوٹلی اگنور کیا جائے گا۔ ایوبیا کے اندر ہم چیئر لفٹ کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مونال گروپ اس بڈنگ پروسیس کو ون کر چکا ہے، تقریباً نیکسٹ 2-3 مہینوں کے اندر اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہاں پہ ہم ہوٹلز کی چین لے کے آ رہے ہیں، ہم وہاں پہ بڑے بڑے برانڈز کو لے کے آ رہے ہیں۔ ہم ایوبیا کے اندر چیئر لفٹ کے ساتھ جو متصل جو ہمارے پاس اسپیس ہے، ہم اس میں ایڈونچر ریزورٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ سنو گیمز ہوں گی، جہاں پہ ایڈونچر گیمز ہوں گی، جہاں پہ اس طرح کی بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کا باقاعدہ سٹارٹ لیا جائے گا۔ اور ایوبیا جو ہوگا صوبہ خیبر پختونخوا میں معلم جبہ کے بعد دوسرا ونٹر ریزورٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نتھے گلی میں 4 اسٹار ہوٹل کا قیام جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا اس پہ کام ہو چکا ہے، ٹیکنیکل بیڈز فائنل ہو چکی ہیں، فائنینشیل بیڈز۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کی سب سے زیادہ جو ہائٹڈ ایریا ہے خانس پور، وہاں پہ پاکستان کا بہت ہی خوبصورت الٹیچیوڈ کے لحاظ سے سب سے اونچا کرکٹ گراؤنڈ بننے جا رہا ہے۔ وہاں پہ پیویلین بن چکا ہے، گراسنگ ہو چکی ہے، پچ بن چکی ہے، لیولنگ اور ڈریسنگ کا کام جاری ہے۔ رات کے ٹائم کے لیے ہم وہاں پہ اس کو فنکشنل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے وہاں پہ فلڈ لائٹس ابھی لگانا شروع کر دی ہیں۔ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل جو ٹیم ہے اس کے بھی لیے بھی ہم کوشش ہماری ہے کہ وہ بھی وہاں پہ آئے۔ ہم نیشنل ٹیم کو وہاں پہ انگیج کریں گے کہ نیشنل ٹیم بھی ہمارے پاس خانس پور میں آ کے سمر کیمپ میں یہاں پہ باقاعدہ سے جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے وہ نیکسٹ ایئر سٹارٹ کر سکے۔ پاکستان کے ہر علاقے میں اہم تفریحی اور سیاحتی مقامات موجود ہیں جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح حسن فطرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان مقامات کا انتظام بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو اور سیاحوں کو بہترین خدمات، رہائش اور صحت افزا کھانے کے ساتھ ساتھ بہتر سفری سہولیات فراہم کی جائیں تو یہ نہ صرف ان علاقوں کے لیے اقتصادی بہتری کا سبب ہوگا بلکہ اس سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں سیاحت کا حصہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔